बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानीज देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद आपके पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ। चूंकि अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है और हम अपने इस महीने में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं नज़रिए पाकिस्तान को और उन तमाम चीज़ों को कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ होना चाहिए था। तो जब नज़रिए पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सिर्फ इसको इस्लामी नज़रिए के तहत बनाया ही नहीं गया बल्कि यहाँ पर अक़लियतों का भी बहुत ख्याल रखा गया। तो आज हमने सोचा कि इस टॉपिक पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें और इस हवाले से आज हमने जिस मेहमान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अक़लियत के हवाले से हमने प्रोग्राम उनके साथ क्यों कर रहे हैं और हम यकीनन वो इनसाइट्स शेयर करेंगे जो कि एक आई ओपनर होंगी और वो एक्चुअली हमें ये बता सकेंगी कि अक़लियतों को लेके जो बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनका वजूद नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं जनाब राव नासिर अली जहांगीर साहब को, जो कि सेंट्रल चेयरमैन नेशनल इंटरफेथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी हैं और अक़लियतों के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ नज़र पाकिस्तान के तर्जुमान ही नहीं बल्कि अगर दुनिया में किसी ने दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो महफूज हैं तो वो राव नासिर साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी बहुत, आपका भी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। सर ये पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान में अगर हम अक़लियतों की बात करते हैं, हम फोकस आज इसी पॉइंट को करेंगे, तो क्या दो कौमी नज़रिए में या पाकिस्तान के नज़रिए में अक़लियतों को वाकई कोई प्रायोरिटी दी गई थी और अगर दी गई थी तो आज क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह से आज के प्रोग्राम को उन्वान रखा है, ये बिलखसूस जब 14 अगस्त आती है तभी इस पर बात होती है, जबकि हम तो पूरा साल ही इस पर बात करते हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से दुनिया भर के इंसानों को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिस मुल्क में पूरी दुनिया में अगर कहीं अक़लियतें महफूज और शाद और आबाद ज़िंदगी गुजार रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। और देखिए पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा, अगर इसकी पूरी आप तरतीब देखें, देखिए जब पाकिस्तान बनता है तो उससे 3 दिन पहले जो हमारे फाउंडर हैं, हमारे बानी हैं, हमारे बड़े हैं हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा ने 11 अगस्त 1947 को एक स्पीच की थी और उसमें पूरा नक्शा खींच दिया था कि दुनिया पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान दुनिया के सामने क्या शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। उस वक्त भी बहुत सी बातें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की इस स्पीच ने उन तमाम लोगों के खदशात और उनके सारे जो उनकी चीज़ें थी उनको गलत साबित किया। उन्होंने फरमाया, ये 11 अगस्त 1947 की स्पीच है जिसमें आपने फरमाया कि आज हिंदू अपने मंदिरों में, सिख अपने गुरुद्वारों में और ईसाई अपने चर्चिज में जाने के लिए आज़ाद है। पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान एक फलाही रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा और रुए ज़मीन का ये पहला मुल्क है जो कलमा तैयबा के नाम पर इस ज़मीन को हासिल किया गया। और हमने बुनियादी तौर पर मिसाके मदीना और मदीना मुनव्वरा की रियासत की तर्ज पर इस मुल्क को आगे बढ़ाना था। और यही सवाल जब उस वक्त के सहाफ़ियों ने पूछा हमारे कायदे मोहतरम से, तो आपने फरमाया था कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत क्या होगा, तो आपने फरमाया कि मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत कायम करने वाला। पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत का फैसला तो उसी दिन हो गया था जब हिंदुस्तान में पहले शख्स ने कलमा पढ़ा था। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी मजहबी आज़ादी में मुकम्मल आज़ाद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए जो है मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम दीगर मज़ाहिब के लोगों से मिलते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, जब हम उनकी त्यौहारों में शरीक होते हैं और जब हम उनको सीने से लगाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जितना हमारा है उतना दीगर मज़ाहिब के लोगों का भी है। और मैं इस बात को करते हुए कोई आर महसूस नहीं करता। जो हकाइक है वो आपको और हमें दुनिया को बताने चाहिए कि यही पाकिस्तान है। जब इसकी वोट पड़ रहा था, आपको शायद याद हो, तो पाकिस्तान के लिए एसपी सिंघा जो क्रिश्चियन थे उनका एक वोट बड़ा कीमती था जब पाकिस्तान
کو آگے بڑھانے میں جس نے اپنے کردار ادا کیا تھا. اسی طرح ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں. تو الحمدللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں, چراغ سے چراغ جل رہے ہیں, اور اللہ کا فضل ہے کہ ان فضاؤں سے جو ہے وہ پیار اور محبت اور امن لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اور آج 14 اگست بہت بڑا. سر جب ہم دیکھتے ہیں نارملی تو ہم جو ایک جنرل آبزرویشن ہے, جو عام عوام کی جو پبلک کی جو ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید اقلیتوں کے تہواروں میں شامل ہونا یا ان کو کسی قسم کی مبارکباد دینا, یہ اوپن مائنڈیڈنس نہیں بلکہ شاید ہم اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں, اپنی پٹری سے اتر جاتے ہیں. یہ ایک بہت اس پر بحث چلتی رہتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا کہ جی آپ نے فلاں چیز پہ مبارکباد کیوں دی, آپ تو دار اسلام سے ہی خارج ہو گئے. تو یہ دونوں چیزیں کیا واقعی کانفلکٹ ہے, کیا ہے, اس کو ہم کیسے کلیئر کریں؟ دیکھیں گائے صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم آپ تمام طرح کی آلائشوں سے نکل کر ایک بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے, ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جو عمل ہے غیر مسلموں کے ساتھ, دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ, اس سے بڑی کوئی نہ کسوٹی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. ہمیں اسے سامنے رکھنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے نجران کے مسیحیوں کو جو وفد آیا تھا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں, ان کو مسجد نبوی میں ان کا قیام تھا. اور کیا اس وقت بڑے بڑے جید صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا اس وقت یہ باتیں نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تشکیل دی. آج ہم جو راندہ درگاہ ہوئے ہیں قاضی صاحب بنیادی طور پر وہ یہ ہوئے کہ ہم نے اپنے بڑے گریڈ کو چھوڑ دیا. ہمارا بڑا جو گریڈ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا بڑا گریڈ, بڑا ٹائٹل ہے مسلمان. آج ہم مسلمان سے نیچے آ گئے. آج ہم کوئی اگر میں کہہ دوں تو کہنے میں آر نہیں ہے, کوئی دیوبندی ہو کے سوچ رہا ہے, کوئی بریلوی ہو کے سوچ رہا ہے, کوئی وہابی ہو کے سوچ رہا ہے, کوئی شیعہ ہو کے سوچ رہا ہے, کوئی سنی ہو کے سوچ رہا ہے. بھائی مسلمان بن کے سوچئے نا. وہ سوچ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. اب ذرا تصور کیجئے, میں پچھلے دنوں ایک چرچ میں تھا, مجھے وہاں بلایا گیا, میں نے وہاں گفتگو کی اور میں نے وہاں جو ہے واشی کا معاملہ جب بیان کیا تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے مسیحیوں کو روتے دیکھا. انہوں نے کہا آپ کے نبی نے یہ کہا. میں نے کہا میرے نبی نے یہی کہا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب واشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس کے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر آپ کی آواز بلند ہوئی اور آپ بڑے رنجیدہ تھے کیونکہ ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس کا قاتل جب بارگاہ رسالت میں آ رہا ہے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی وہ سامنے آیا تو صحابہ نے پہچان لیا, تلواریں نکالی اور سب کی آرزو یہ تھی کہ اس کا سر تن سے جدا کر کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ہم تسکین پہنچائیں. لیکن اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پوری نسل انسانی کے لیے کافی و شافی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے 1000 کافروں کے قتل سے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ کوئی ایک شخص اسلام قبول کر لے. اب وہ شخص کون ہے؟ واشی, جس نے سب سے پیارے چچا کو شہید کیا. تو بھائی ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو پوری قوت کے ساتھ کافر قرار دینے میں لگا ہوا ہے. بھائی ڈرو اللہ سے. تو ہماری سوسائٹیوں میں میں اتفاق کرتا ہوں اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جو نبی پاک کی سیرت سے روشن لوگ ہیں وہ نفرتوں کے قریب نہیں جاتے, وہ محبتوں کے چراغ جلا رہے ہیں. اور یہ سارا بر صغیر پاک و ہند انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہوا. آپ جائیں نا ادھر, حضور خواجہ غریب نواز آپ کو نظر آتے ہیں. انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو تھپڑ نہیں مارا, کسی پر کوئی خودکش حملہ نہیں کیا انہوں نے کسی پر. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا اور اس سیرت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس تمام مذاہب کے لوگ آگے بیٹھتے تھے. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ ادھر جائیں, ہمارے قریب بالکل ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ, بہت بڑی ہستی بیٹھے ہیں. یہ وہ بزرگان دین تھے, یہ وہ روشن ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایمان افروز روشنیوں سے منور کیا. اور یہی سیرت سے روشن لوگ ہماری سوسائٹی میں بھی موجود ہیں الحمدللہ, بہت ہیں. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو وہ ظاہراً معلومات نہیں ہے, علم نہیں ہے, لا علمی کی وجہ سے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو پھر جو اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں ماضی قریب میں, جی میں نام یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ ایسے ملٹیپل واقعات ہمارے سامنے آئے, کبھی کسی ہندو کے ساتھ, کبھی کسی عیسائی کے ساتھ, اور پھر اس طرح کے بھی معاملات تک ہوئے کہ انہیں اس ملک سے جو ہے وہ باہر نکالنا پڑا.
जब कौम को हमने जब देखा तो उन मामलात में कौम दो हिस्सों में बटी नजर आई, कोई उनकी सपोर्ट में था तो कोई उनके अगेंस्ट था। और अभी भी अगर हम बात करते हैं तो जब अगर हम सिखों का जो अभी एक बड़ा यहाँ करतारपुर राहदारी वाला जो मामला हुआ उस पर भी कौम जो है उसकी थॉट्स जो है वो बाइफरकेट नजर आई। तो कहाँ पे ये एक प्रॉब्लम लाई करती है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हमारी कौम किसी एक थॉट पर मुत्तफिक हो जाए? देखो ऐसा, मैं तो कौम के बारे में जरा सा भी ना परेशान हूँ ना मुझे तरद्दुद है। पाकिस्तानी नेशन बड़ी जिंदा दिल कौम है बेशक, और पाकिस्तानी नेशन के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि रूए ज़मीन पर इस जैसी कोई नेशन इस वक्त मौजूद नहीं है। आप देखिए, जब भी पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है, पूरी कौम के अंदर आप एका देखते हैं और बाहर निकलकर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आप देखिए, यही कोविड जिससे हम इस वक्त नबर्द आजमा है, आप देख लें यूरोप के अंदर लोगों ने जो है मॉल लूट लिए, सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कि यही कौम थी कि अपने घरों से राशन निकाल के दूसरे भाइयों की मदद कर रहे थे। और इसमें सबसे अच्छी चीज मैं देखता हूं मेरी इस कौम के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं जिनको मैं सल्यूट पेश करता हूं। सैलानी को देखें आप, जेडीसी को देखें आप, और इसके अलावा यहाँ खिदमत खलक वाले हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी वाले काम, बेशुमार एनजीओज हैं जो इस वक्त इस कौम की जो है आबियारी और उसकी जो है मोहब्बतों के परवान चढ़ाने में सबको मैं इसलिए लाइक करता हूं कि देखें, अगर कोई शख्स इन मुश्किल हालात में अपना पेट काट के अपने मुसलमान भाई की या किसी दीगर मजहब के इंसान की मदद कर रहा है तो उसको दोनों हाथों से सलाम करने या उसकी सोर्स भी बन रहा है, बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जी अल्लाह ने बड़ा फजल किया हुआ है इस कौम के ऊपर। हाँ, चंद फीसद नहीं बल्कि वो तो 0.0% भी लोग नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और देखिए 22-23 करोड़ का मुल्क है भाई, तो जाहिरन कुछ चीजें तो हो सकती है ना, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल आप देखें पाकिस्तान में अक़लियत बड़े जो है ना वो वकार और इज्जत के साथ अपने यहाँ जिंदगी गुजार रही है। मैं बेशुमार ऐसे लोग मेरे सामने जिन लोगों को जिनसे हमारा वास्ता रहा, जो हमारी काउंसिल का भी हिस्सा है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये देखें, जब ये वाकया हुआ था अपना सानिया जो हुआ था चर्च पेशावर वाला धमाका हुआ था, तो बेशुमार उस वक्त लोगों ने कहा कि जनाब हम मार देंगे काट देंगे। मुझे याद है आज भी यहाँ पर जो मेन चर्च है हमारा कराची में, और डैनियल सादिक साहब होते हैं उनके जो बड़े थे पादरी जो थे, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा सर हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। और आप देखें उस वक्त देखिए मीडिया अगर अपना पॉजिटिव किरदार अदा करे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उस वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हॉस्पिटल पहुंच के अपना खून दिया उन मसीही नौजवानों को जो जख्मी थे, उन बच्चों को। तो ये हमारा पॉजिटिव चेहरा है ना, इसको दिखाएं ना आप दिखा रहे हैं जनाब एक 0% से भी कम एक तबका है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मेरा ख्याल तो देखें हमें इस तरह की चीजों को प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो बहुत ही, और आप अगर यूरोप की बात करते हैं जो इंसानी हकूक के हवाले से सबसे ज्यादा उनकी जो बातें होती हैं, तो मैं कहता हूं भाई अगर आप इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं तो जो इंसानी हकूक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नेशन यहाँ जिस तरीके से उस पर खड़ी होती है वो आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। अब देखिए कितने वाकयात हो रहे हैं, लोगों में एका होता है, खड़े हो जाते हैं लोग, कहते हैं नहीं भी हम नहीं करने देंगे आपको ये काम। तो यही चीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का माथे का झूमर है। भगवान दास जी कितनी जबरदस्त शख्सियत थे, उनको कितनी इज्जत और वकार मिला, क्यों मिला? इसलिए कि उन्होंने लोगों को जो है डिलीवर करके दिखाया। तो मकसद ये है कि आप इन चीजों को देखें कि पाकिस्तान की जो बुनियाद और पाकिस्तान का जो नजरिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी शान शौकत के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। और अल्लाह ताला इसको क़यामत तक के लिए ऐसे ही रखे। ये पाकिस्तान 14 अगस्त और सारी चीजें हम सब के लिए हम सेलिब्रेट मिलकर करते हैं। अभी हमारे आए हुए थे सारे जितने भी हमारी काउंसिल के लोग हैं, हम तो जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। अच्छा, आप बड़े अच्छे तरीके से आपने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम बीइंग अ मुस्लिम पार्ट ऑफ द नेशन है तो हमारी क्या थॉट्स हैं और क्या होनी चाहिए, लेकिन क्या अक़लियत भी अपने आप को उतना महफूज तस्वुर करती है? मैं उस पर्सपेक्टिव से दूसरी साइड से जानना चाहूंगा कि चूंकि आप उन लोगों से लिंकेज में हैं, आपकी उनसे डिस्कशंस भी होती हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपने बात की, तो क्या अक़लियत की भी यही थॉट्स हैं कि वाकई हम यहाँ सिक्योर हैं, वाकई हम जो है वो एक ऐसे मुल्क के अंदर मौजूद है जहाँ पर हमारे हुकूक महफूज हैं? तो बिल्कुल रिकॉर्ड पर ये सारी बातें अभी देखें ना, पिछले दिनों जब ये सानिया चर्च हुआ, पेशावर वाला धमाका हुआ, यही इनको कितना भड़काया इर्द गिर्द से। शैतान तो है ना हमारे पीछे जो लगे हुए हैं, इनको इतना इनके कान भरे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े रहे और उन्होंने पूरा एक बेहतरीन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। मैं हमेशा उनके लिए एक बात कहता हूं कि जितने पाकिस्तानी हम हैं इतने ही वो भी पाकिस्तानी हैं। उनकी भी हुब्बुल वतनी पर किसी भी किस्म का कोई शक नहीं करना चाहिए और उन्होंने प्रूफ किया है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा चैनल पर प्रोग्राम हो रहा था, हमारे आतम प्रकाश साहब थे, उनका इंतकाल हो गया।
تو انہوں نے ایک انڈین ہندو کو شٹ اپ کال دی ہمارے چینل پر بیٹھ کر. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جتنا تحفظ اور جتنی عزت اور وقار ہمیں حاصل ہے تو وہ تو وہاں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے, لیکن یہاں کے مسلمان تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہر چیز میں, اور حقیقت ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کا حق دبا لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز حشر میں اس کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اور تم سے حق لے کر اس کو دلواؤں گا. تو مطلب ہمارا دین تو اتنا شفاف, اتنا پولائٹ اور اتنا زیادہ روشن ہے کہ ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ جوہلا ہیں جو سوسائٹی کی امن کو, سوسائٹی کی ماحول کو خراب کرنے کے لیے کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ خوف خدا بھی رکھتے ہیں, جذبہ حب الوطنی بھی ہے, اور لوگوں سے پیار محبت کا معاملہ بھی الحمدللہ. جی رانا صاحب, جیسے آپ نے ابھی باتوں میں کہا جی, اور آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے, جی جی جی, تو میڈیا کا آپ نے کہا کہ بہت اہم کردار ہے. اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ چونکہ جہاں سینکڑوں چینل کھل گئے ہیں تو وہاں ہمیں کئی جگہوں پر ارریسپانسبلٹی نظر آتی ہے اس پوائنٹ کو لے کر کہ کچھ چیزیں جو قوم اور ملک کے حق میں نہیں ہیں, بعض چینل اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کس کی طرف سے ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم کو ایک راستے پر مضبوط ہو کے کھڑا ہونے دیا جائے, جی جی, اور ایسے لوگوں کو نیگیٹو پروپیگنڈے سے روکا جا سکے؟ تو یہ اسٹیپ کہاں لیا جانا چاہیے, کس کی طرف سے لیا جانا چاہیے, اس کو اگر آپ ہائی لائٹ دیکھیں. بنیادی طور پر تو یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست ان چیزوں کو مینیج کرے, اور ہمارے ہاں تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے, پیمرا جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نظر نہیں آتی لیکن بعض اوقات وہ نظر بھی آتی ہے. اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں میڈیا, ہمارے ملک کا میڈیا تو پوری دنیا سے بالکل مختلف ہے, جسے ہم آزادی کا نام دے کر ایک مادر پدر آزادی کی طرف جا رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ایک ہوا بنا کے پوری دنیا میں اپنا تماشا بنا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی چہرے کو پیٹ پیٹ کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے, جبکہ پاکستان کے اندر ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں جو پاکستان کے چہرے کو خوبصورت بناتی ہیں, وہ ہم نہیں دکھا رہے. ہم دکھا رہے ہیں تو وہ فضول اور لغو چیزیں. جس طرح میں ایک پروگرام میں موجود تھا, وہاں کچھ جو ہے ڈائریکٹرز آئے ہوئے تھے پروگرامز کے, تو مجھے وہاں یہ گفتگو کر کے بڑی حیرت ہوئی, اور میں نے ان سے کہا, ایک ڈائریکٹر صاحب نام لینا مناسب نہیں, انہوں نے مجھ سے یہ کہا, لائیو کہا انہوں نے پروگرام کے اندر, کہ اگر ہم برائی نہیں دکھائیں گے تو ہماری ریٹنگ نہیں آئے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اور برائی کے قریب بھی مت جاؤ, اور برائی دکھانا ایسے ہی ہے برائی کا چرچا کرنا. تو میں نے کہا ہمارا دین تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جب تک دکھائیں گے نہیں ریٹنگ نہیں آئے گی. تو میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہمارا جو پاکستان ہے اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں الحمدللہ ان میں بڑا جو ہے اسکوپ ہے, ان کے اندر بڑا جذبہ ہے. ملک دیکھیں پاکستانی نیشن کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی 14 اگست یعنی 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک آپ پورے پاکستان ایک دلہن کی طرح سج جاتا ہے, اور کتنے ملی نغمے ہم بناتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں وہی بات آ رہی ہے. مشہور ملی نغمے ہمارے مسیحی بھائیوں نے گائے ہیں. آپ دیکھیں ایک بڑا مشہور نغمہ تھا بینجامن سسٹرز, کتنا زبردست ان کو لائیو کیا گیا. آج تک وہ, میں ابھی اپنی گاڑی میں وہی سن رہا تھا آتا ہوا کہ ان ملوں مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے, مزدور بھی ہوں گے شاد, دہقان بھی جھومیں گے. اللہ نبی قرآن, ہم زندہ قوم ہے, تابندہ قوم ہے. تو بھائی یہ گلدستہ ہے پاکستان. یہاں تمام مذاہب کے لوگ ہمارے لیے اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی مسلمان پاکستانی ہو سکتا ہے, اور کوئی چھوٹی سوچ نہیں ہے, اور کوئی ذرا سی بھی دلوں میں وہ کیا کہتے ہیں گراوٹ نہیں ہے. دل کھلے ہوئے ہیں, چہرے روشن ہیں, پاکستان روشن ہے, اور پاکستان کا روشن چہرہ میڈیا کو دکھانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم میں پچھلے دنوں ادھر گیا اپنے شمالی علاقہ جات میں, اس سے پہلے میں امریکہ گیا, تو میں امریکہ کو دیکھ کر جب میں نے سارا وزٹ کیا تو میں نے کہا امریکہ بہت خوبصورت ہے, امریکہ بہت اچھا ہے. لیکن حالانکہ اس عمر تک پہنچ گیا مجھے یہ شمالی علاقہ جات دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. آپ بلیو کریں جب میں ادھر گیا تو میں نے کہا کہ یار امریکہ تو اس کے ایک حصے میں بھی نہیں آتا کہ جو خوبصورتی جو اللہ پاک نے پاکستان کو عطا کی ہے, اور پاکستانی لوگوں میں جو محبت ہے. آپ دیکھیں اس سارے علاقے دیکھیں آپ شمالی علاقہ جات کے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ سورہ رحمان کی تفسیر کھولیں اور یہ علاقے دیکھتے چلے جائیں, آپ کہیں گے سورہ رحمان اللہ نے بنائی پاکستان کو دیکھ کے تھی, تخلیق کر کے تھی. اور وہاں کی چیزیں دیکھیں, لوگوں میں محبت کتنی. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھی, ایک جگہ آتی ہے تراوٹ, وہاں پہ مچھلی بڑی وہ ایسے نکالتے ہیں اور وہ اسی وقت اس کو بنا کے دیتے ہیں آپ کو, وہ بڑی لذیذ مچھلی ہوتی ہے. تو ایک بچہ کھڑا ہوا تھا جی, ٹراؤٹ, اچھا کہ آپ نے اصلاح کر دی. تو وہ ایک بچے کے پاس ناریل تھے,
تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ ناریل کتنے کا ہے؟ اس نے مجھے وہ پورا پیس کہنے یہ 100 روپے کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. میں نے اس کو 100 روپے دیے. اس نے مجھے دیا. ایک دم میں نے دیکھا کہ وہ پھر آ رہا ہے میری طرف دوڑتا ہوا. ایک اور چھوٹا ناریل کا پیس اس کے پاس تھا. میں نے کہا بیٹا یہ کیا؟ کہہ رہا نہیں یہ آپ کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ وہ تو آپ نے مجھے دے دیا, میں نے پیسے دے دیے. کہہ رہے نہیں یہ آپ کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. اب دیکھیں یہ چیزیں ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا کہ مہمان نوازی دکھائے نا آپ لوگوں کا ایک جذبہ دکھائے نا جو ایک دوسرے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ابھی پشاور کے اندر ایک پولیس والے کو 10 لاکھ روپے رکشے کے اندر ملے ہیں. وہ 10 لاکھ روپے گھر نہیں لے کر گیا, اس نے اس کو ڈھونڈ کے مالک تک پہنچائے. تو یہ باتیں بتائیں نا آپ, یہ باتیں نہیں آپ بتائیں گے. آپ بتائیں گے معاذ اللہ سما معاذ اللہ بے حیائی عریانی فحاشی جو 0.0% بھی کم ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں بلا وجہ, جن کا قرآن منع کر رہا ہے کہ آپ یہ مت دکھائیں, برائی کا چرچا مت کریں آپ. کیوں ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. لیکن اللہ نے ان لوگوں کے لیے, یہ بھی آج آپ کے چینل سے یہ بات چلی ہے, ہمارے یہاں جو یہ وتیرہ بنا ہوا نا لوگوں کے عیب اچھالنے کا, تو یہ بڑا سخت مذمت ہے اسلام میں ان چیزوں کی. کسی کے عیب مت اچھالیں. اگر کسی کے عیب آپ کو پتہ چل بھی گئے نا تو اس پہ بھی پردہ رکھیں اور اس کو چرچا نہ کریں ان کا. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک میڈیا پر معذرت کے ساتھ جو میڈیا مالکان ہے, میں تو اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں براہ راست ان کو پکارتا ہوں, ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ خدا را اپنی قبروں کو آپ آگ سے نہ بھریں, آپ بچیوں کی عزتیں نہ اچھالیں. یہ ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا جی فلاں بچی سے زیادتی ہو گئی, اور ٹرینڈ بریکنگ نیوز بریکنگ, یار پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے. پوری دنیا میں آپ پاکستان کو کیا پیش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ کیا ہمارے یہاں سارے اسی طرح کے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں کیسا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو ان چیزوں پر, اخلاقیات پر, ہمیں تو یاد ہے 92 میں میرا ایک اخبار نکلتا تھا اور اس زمانے میں جب ہم ایڈیٹر میٹنگ ہوتی تھی تو مجھے اچھے سے یاد ہے اس وقت یہ باتیں طے ہوتی تھی کہ بھائی جو کرائمز کی خبریں نا وہ اندرونی صفحات پہ لگیں گی اور چھوٹی کر کے لگیں گی. پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پاکستان میں ایک نیا وہ آیا سن 2000 سے, وہ ایوننگ اسپیشل ٹائپ اخبارات چھپنا شروع ہوئے جس میں لوگوں کی عزتوں کی لیڈیں بننا شروع ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ جتنی خرابی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی وتیرے پر چلنے والے لوگوں کا نتیجہ ہے. تو اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے ہمارے آج کے ٹاپک کو لے کے. جی جی ناصر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ ہماری قوم کے لیے اقلیت کے حوالے سے ایک اسپیسیفک میسج دیں. اور چونکہ اس پروگرام کو ہمارے اوورسیز ناظرین دیکھتے ہیں, کینیڈا میں ہمارا پروگرام جاتا ہے, تو ان کو بھی آپ, میں چاہوں گا اس میسج میں جو ایکچولی ہمارے یہاں جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کور کرتے ہوئے اگر ان تک کوئی میسج پہنچانا چاہیں تو پلیز. نہیں بالکل قائد صاحب, دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو وطن سے دور ہو کے, اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم جتنی وطن کی محبت ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے وہ ہمارے یہاں بھی اتنی نہیں ہے. میں جو دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں تو پاکستانیت اور جتنی سیلیبریشن ہمارے اوورسیز پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا جذبہ ایمانی ہے, اور یہ وہی جذبہ ایمانی ہے جس کی وجہ سے وہ آج دیار غیر میں بیٹھ کے بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے نغمے گا رہے ہیں, پاکستان کو سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کیا کہ جی یہ پیغام, تو پیغام یہی ہے 14 اگست کہ ہمیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب سے بڑی چیز ہمارے پاس, اکثر میں کالجز یونیورسٹی میں جب جاتا ہوں وہ سوال ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے, آپ ہمیں گائیڈ کیسے ہوں گے. میں نے کہا یار مجھے جب یہ سوال کوئی پوچھتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سے ہمیں سرفراز کیا, ہم اس کی امت میں شریک ہو گئے, امت میں شامل ہو گئے نا. اور پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے 63 سال کی زندگی میں 40 سال پہلے کے نبوت کے اعلان سے پہلے کے اور 23 سال بعد کے. آپ تصور نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سانس محفوظ ہے. وہ کیا ہے, آپ کھانا کیسے کھاتے تھے, آپ پانی کیسے پیتے تھے, آپ سواری کیسے کرتے تھے, آپ شوہر کیسے تھے, آپ بھائی کیسے تھے, آپ والد کیسے تھے, آپ جرنیل کیسے تھے, سپہ سالار کیسے تھے, آپ حاکم کیسے تھے. یہ ساری ایون یہاں تک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب حاجت کے حوالے سے بتایا کہ حاجت کا کرنے کا یہ طریقہ انسان تکلیف سے جلدی نکل جاتا ہے, تو صحابہ خوشی سے اچھل پڑے تھے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی سے نوازا ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو سنوارتے چلے جائیں, آپ کی یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی. دیکھیں سائنس تو آ جائے گی ان باتوں پر, سائنس تو کہہ رہی ہے جی, ابھی یہ پچھلے دنوں جب اس پہ بات ہو رہی تھی سائنس تو یہ کہہ رہی ہے, کیونکہ ابھی وہ SDG پہ بات کر رہے تھے پچھلے دنوں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, تو وہ 17 گولز پہ جب بات ہوئی میں نے سب سنے تو میں نے کہا یار اس میں نئی بات کیا ہے, تو ساری کی ساری سیرت طیبہ میں موجود ہے. ہمیں آج سے 1450 سال پہلے اس بات کا بتا دیا گیا کہ جب آپ پانی پئیں بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کر پئیں.
میں نے کہا گورا آج ہمیں بتا رہا ہے کہ جی جو بیٹھ کر پانی پیے گا اس کے 360,000 تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہونے سے بچ جائیں گے جو بیٹھ کے پیے گا. تو یہ بات تو نبی پاک نے 1450 سال پہلے تعلیم فرما دی. تو بنیادی طور پر ایسی بے شمار احادیث ہیں جس میں ہمیں صحت کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں. تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، محفوظ ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں. آپ بچ جائیں ادھر ادھر، نہ کسی کی آپ تفسیریں پڑھیں کہ آپ پھر فرقہ پرستی کا شکار ہو. یہ ہے کہ آپ سیرت طیبہ پڑھ لیں. سیرت طیبہ میں کوئی آپ کے پاس نفرت نہیں ہے کسی کے لیے، وہاں سوائے خیر کے کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے بھائی کیسا بننا ہے، بیٹا کیسا بننا ہے. تو اس تمام شعبوں کو اللہ کے حبیب نے خوبصورت انداز میں ہم تک پہنچا دیا. اب آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو اور لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ آئیں جناب. یہی پیغام ہوتا ہے. بے شک. بہت شکریہ راہل ناصر صاحب، آپ نے بہت زبردست باتیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اور بے شک ہمیں ایسے ہی لوگوں کا ساتھ چاہیے جو رہنمائی کریں ان لوگوں کی جو چند نیگیٹو پروپیگنڈا میں آ کے کچھ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. بے شک ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ چونکہ جشن آزادی ہم منانے جا رہے ہیں تو آئیے آج یہ عہد کر لیں کہ ہم صرف اپنے ملک سے محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنی قوم سے، اپنے ملک کے تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہم ان کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے، اسلام اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں جو گائیڈنس پرووائڈ کی ہے، جو سیرت طیبہ میں جو ہمیں چیزیں بتا دی گئی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ان کو بھی اپنی قوم کا دھارا سمجھیں، ان کے ساتھ متحد ہو جائیں. اور بے شک جتنا بہترین نظام ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو من و من ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کا نام بھی مثالوں میں لکھا جائے گا. قاضی نعمان مجاہد کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.